अस्सलाम वालेकुम सरिया चंद में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। कोशिश करें कि आपका हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहे। जहाँ पर हम दुनिया बदलने की बात करते हैं, अगर हम खुद को नहीं बदल सकते, खुद को बेहतर नहीं कर सकते, तो हम दुनिया कहाँ पर बदल पाएंगे। और इसी ख्याल, इसी सोच के साथ कोशिश करें कि अपने हर दिन का आगाज़ करें कि आपका जो भी इंटरेक्शन होगा, जो भी आप करेंगे थ्रू आउट द डे, वो पॉजिटिव रहना चाहिए। और अगर किसी और के लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। छोटे छोटे एक्शंस होते हैं जिनसे आप किसी और के लिए ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपना कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव रखें, हमेशा सोसाइटी की तरफ, अपने इर्द गिर्द के लोगों की तरफ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोशिश करते हैं कि आज कुछ कॉम्प्लिकेटेड और एट द सेम टाइम इस तरह के सब्जेक्ट्स की बात करेंगे जो कि आप लोगों के लिए हमारी कोशिश होगी कि हम आसान बना सकते हैं टू अंडरस्टैंड। अगर हम टैक्सेस की बात करते हैं, टैक्सेशन की ओवरऑल बात करते हैं, तो आई थिंक ना सिर्फ हमेशा ये कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ मुश्किल पेश आती है, जहाँ पर लोगों को समझना मुश्किल होता है कि किस तरह से टैक्सेशन वर्क करती है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी का इशू भी मौजूद है, जिसकी वजह से लोग थोड़ा कम ट्रस्ट करते हैं इदारों को कई दफ़ा, या फिर उनको लग रहा होता है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि या तो सिर्फ वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो या किसी लॉयर को हायर कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं, वरना बाकी लोगों के लिए कई दफ़ा समझना मुश्किल हो जाता है। आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ कोशिश होगी कि डिफरेंट कंसर्न्स की बात करें, डिफरेंट सवालात की बात करें जो कि आप लोगों के हैं, बट ऑल्सो कोशिश करेंगे कि हम इतनी आसान लैंग्वेज में सब चीज़ों को नॉन कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, आप लोगों के लिए उसको समझना आसान हो। और जितने भी लोग अगर कहीं पर भी टैक्सेशन के प्रोसेस के हवाले से भी डाउटफुल है, उनको क्लियर किया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ कि हम सब पाकिस्तानी शहरी हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुल्क के प्रोग्रेस में और तरक्की में पूरा साथ दें। सवाल, कंसर्न्स, कन्फ्यूजन सब कुछ एग्जिस्ट कर सकता है, बट हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आज के शो में आपके कंसर्न्स, आपके सवालात और कन्फ्यूजन को ख़त्म करने की कोशिश करें। अपने आप को रजिस्टर करवाएं, टैक्सेस को पे करें, पूरी तरह से कोशिश मत करें कि आप टैक्स एवेजन की तरफ जाएँ। अपना फ़र्ज़ अपने मुल्क की प्रोग्रेस, तरक्की की तरफ लाजमी तौर पर अदा करें। हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जिनसे बात करेंगे आज इस मौजू के हवाले से। सबसे पहले उमैर अजमत हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर है हमारे। उमैर, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ नज़ीर अहमद विर्क साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट, साबिक सेक्रेटरी फैसलाबाद टैक्स बार हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जब हम करंट पॉलिटिकल डायनामिक्स की बात करते हैं तो आई डू थिंक पिछले कुछ महीनों के अंदर टैक्सेशन को काफ़ी हाई परसेंटेज पर काफ़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ किया गया है। उमैर, जब हम करंट सिचुएशन को देखते हैं तो टैक्सेशन ताजिरों के लिए, बिजनेसेस के लिए इंक्रीज़ हो चुकी है। इनफैक्ट जो आम शख्स हैं, आम लोग, उनको एक सर्टन अमाउंट से अगर आप ज़्यादा अर्न कर रहे हैं थ्रू अ जॉब या फिर अपने बिजनेस से, उन पर भी टैक्स लाजिम होता है। इस वक्त करंटली हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और क्या जो रीसेंट चेंजेस आए हैं उनका क्या इम्पैक्ट हुआ है आवाम के ऊपर? क्या आवाम एक दफ़ा फिर आपको कंफ्यूज नज़र आती है? लोग जो ऑलरेडी टैक्सेस पे कर रहे थे, क्या उन पर बर्डन कुछ ज़्यादा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि टैक्स जो है वो किस हद तक ज़रूरी है। पूरी दुनिया में तमाम जितने भी ममालिक हैं, हर मुल्क में टैक्सेस का अपना अपना निज़ाम है और किसी न किसी सूरत में टैक्स जो है वो आवाम से वसूल किया जाता है, जिसका मकसद ये है कि टैक्स आएगा। टैक्स ही किसी भी मुल्क की आमदन का ज़रिया होते हैं सबसे बड़ा। तो टैक्स रेवेन्यू जो है पाकिस्तान में भी सबसे बड़ा ज़रिया टैक्सेस ही हैं, और अदर कंट्रीज़ में चाहे वो वेस्ट हो या अफ्रीका हो, वहाँ पे भी टैक्सेस के ज़रिए ही हुकूमत को आमदन होती है और फिर उससे उमूर रियासत और उमूर हुकूमत जो है वो चलते हैं। उसी के ज़रिए ही फिर वो सरकारी अस्पताल चलते हैं, सरकारी तालीमी इदारे चलते हैं, टूटी हुई सड़कें बनती हैं, सेहत की सहूलियात मिलती हैं आपको, उसके बाद पीने का साफ़ पानी और ज़िंदगी की बुनियादी वो तमाम सहूलियात जो कि किसी भी रियासत के एक बाशिंदे का हक होती हैं, और हुकूमत की या रियासत की ज़िम्मेदारी उन हुकूक को फराहम करना, पूरा करना होता है। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो टैक्सेस के पैसे से ही पूरी होती हैं। फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क यहाँ पे आता है कि जो दुनिया के महज़ब ममालिक हैं और वहाँ पे कायदा ये है कि लोगों की आमदन पर टैक्स लगाया जाता है। जिसकी जितनी आमदन है, काबिल टैक्स होने के बाद वो अपनी आमदन पे उस हिसाब से टैक्स अदा करता है। टैक्स चोरी हर मुआशरे में होती है,
لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ اس کی شرح قدرے کم ہے اگر ہم مغربی ممالک کی یا ترقی یافتہ ممالک کی، کیونکہ وہاں پہ سسٹم ایسے کریٹ کر دیا گیا ہے کہ ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے. ٹیکس چوری کرنے کے یا فگر ٹیمپرڈ کرنے کے جو چانسز ہیں، مواقع ہیں، وہ بہت کم مل پاتے ہیں. اس کی وجہ سے ان معاشروں میں جو ٹیکس وصولی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو انڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح ہے، مثال کے طور پہ سیلز ٹیکس ہے، وہ انتہائی کم رہ جاتی ہے. اس کا بوجھ لوگوں پہ بہت کم آتا ہے، لیکن عوام کی جو مطلوبہ سہولیات ہوتی ہیں، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ حکومتیں ڈائریکٹ ٹیکسز سے یا آمدن پر ٹیکسز سے پورا کر دیتی ہیں. ایک صنعت کار کے ذریعے، ایک تاجر کے ذریعے، ایک کسان کے ذریعے، ایک ملازم کے ذریعے، چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، پورا کر دیا جاتا ہے. فرق ہمارے ہاں یہاں پہ آتا ہے کہ ہمارے اس طریقے سے ڈائریکٹ ٹیکسز کا کلچر نہیں ہے. وہ آپ کہہ لیں متعلقہ اداروں کی نااہلی ہے. ہمارے معاشرے میں اس کا ٹیکس کلچر جو ہے وہ بہت کم ہے. لوگ ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہتے، لوگ ٹیکس دینے سے بچتے ہیں، ڈرتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے یا تو بیرون ملک سے قرضے لیتی ہے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان قرضوں کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے عوام پہ انڈائریکٹ ٹیکسز تھوپ دیے جاتے ہیں، جس سے سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ لوور کلاس ہوتی ہے، مڈل کلاس ہوتی ہے، اور لوور مڈل کلاس. یہ عام جی عمر، یہ بھی میں مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ آئی تھنک یہ راتوں رات نہیں ہوا کہ ہماری ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے جو کچھ چیزیں ہیں، جو پرابلمز ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ کچھ بہت عرصے میں اوور ڈیکیڈز یہ ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا جہاں پر گورنمنٹ کے درمیان، اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک گیپ آ گیا ہے آئی تھنک. اینڈ جہاں پر آئی ڈو فیل لائک کہ آج اویئرنیس زیادہ ہے، لوگ زیادہ ٹیکس رجسٹریشن کی طرف آ رہے ہیں، ٹیکسز پے کر رہے ہیں. یہ گیپ آپ کے خیال میں کہاں پر آیا؟ یہ کلچرل ایک سیٹ اپ جہاں پر ٹیکس ایویژن نارمل ہے، وہ کہاں سے جنریٹ ہوا آپ کو لگتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں بیسیکلی تو یہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ یہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، اور ہماری زیادہ تر آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے. اس میں جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو سکولنگ نہیں ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ایجوکیشن میں، گریجویشن میں جا کے آپ ایک ٹیکس کا سبجیکٹ ایڈ کر دیں. یہ جیسے زکوٰۃ ہے، یہ ہماری ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے. ہم نے نظام حکومت، امور حکومت چلانا ہے، ایک سسٹم کے ذریعے وہی پیسہ ہمارے اوپر خرچ ہونا ہے. تو ہم دیں گے تو خرچ ہوگا، کسی نے گھر سے لے کے نہیں آنا. تو یہ محکمہ جو ہے یہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں دے رہا. جب بجٹ آتا ہے یا اس سے پہلے ہے، یہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ حکومت کے پاس امانت ہے. یہ اوکھے وقت میں، یہ ایسے سیلاب آ رہے ہیں اور چیزیں ہیں، یا روٹین میں بھی یہ آپ کے اوپر خرچ ہونا ہے. سکولوں میں جانا ہے، ایجوکیشن میں جانا ہے، ہیلتھ میں جانا ہے. ایک تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جو میں انفارچونیٹلی کہوں گا، پاکستان میں جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک اس طرح کا ہراسمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے، ہوا کریٹ کیا ہوا ہے. لوگ اتنا پولیس ڈپارٹمنٹ سے نہیں ڈرتے. پولیس ڈپارٹمنٹ سے تو چھوٹا بندہ ڈرتا ہے، ٹیکس والوں سے بڑے لوگ ڈرتے ہیں. جو بزنس مین ہیں، جو بڑے دکاندار ہیں، بڑے تاجر ہیں، وہ ان سے ڈرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا جو کام 10 روپے میں ہونا ہے اس سے ہمیں 1000 کی بچت ہو جائے گی. تو اس میں ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا بہت رول ہے ٹیکس کلیکشن میں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیکس سیدھی نیت سے لینا ہی نہیں چاہتے. جو بندہ ایک دفعہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو اسی کو بار بار اسی کے اوپر ہر قانون لگ رہا ہے، اس کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں، اس کے اوپر جرمانے لگ رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک دکاندار بیٹھا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا. وہ سیم چیزیں بیچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس نے نمبر لے لیا ہے، میں نے نمبر نہیں لیا. وہ سستی دے رہا ہے، وہ مہنگی لے رہا ہے. اب ریسنٹلی POS کا سسٹم انہوں نے دیا ہے ریٹیلر کے اوپر کہ وہ FPR کا کمپیوٹر سسٹم لگائیں. بہت اچھا سسٹم ہے، بہت زیادہ کلیکشن ہو رہی ہے. اس کو ونس فار آل کر دیں، یا جن پہ لگایا ہے ان کے اوپر جو ان کے پیرل کمپیٹیٹر ہیں کم از کم اس لائن آف ایکشن کے اوپر ہونا چاہیے. اب شہر میں ہم دیکھتے ہیں آدھے سے 10 جنرل سٹور ہیں جہاں پہ POS نہیں ہے. اگر کچھ کے اوپر ہے، ایک بندہ اس کی 90% کمپلائنس کر رہا ہے تو اس کے اوپر چھاپے پڑ رہے ہیں. ایک بندہ 50% کمپلائنس کر رہا ہے، وہ کسی کا جاننے والا ہے، کسی بڑے افسر کا ہے، تو اس کے سٹور پہ جاتا ہی کوئی نہیں. تو یہ جو اس میں ڈسکریمنیشن ہے نا، یہ ختم ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ اس کے اوپر سیمینار اور سکولنگ ہونی چاہیے. ہمارا جو معاشرہ ہے ان کو یہ ریئلائز کروانا چاہیے آپ کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے.
یہ آپ کی امانت ہے, یہ آپ کے اوپر ہی خرچ ہونا ہے. جب تک ٹیکس پیئر میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ یہ جو میرا پیسہ ہے یہ میرے اوپر خرچ ہونا ہے, تو وہ سیدھی نیت سے ٹیکس نہیں دے گا. اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کے اگر گوشوارے ہم دیکھ لیں تو وہ نیک ٹو نیک چل رہے ہیں, لیکن ان کا ہم لائف سٹائل دیکھ لیں, ان کے بینگلوز دیکھ لیں, ان کی گاڑیاں دیکھ لیں, وہ پتہ نہیں کس کے نام پہ چل رہی ہوتی ہیں. ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنا بھی ٹیکس دیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس کا ریٹرن نہیں ملتا. اب یہ جتنے بھی صنعت کار ہیں, انڈسٹریل سٹیٹس ہیں, وہاں پہ کوئی سڑکیں نہیں بنی ہوئی, کوئی سیوریج کا. یہ اسمال سٹیٹ ہماری فیصل آباد کی بہت پرانی انڈسٹریل سٹیٹ ہے, وہاں پہ سڑکیں اب حالت کنٹینر جو جاتے ہیں وہ ایسے اچکولے کھاتے جاتے ہیں, سیوریج کا پانی وہاں پہ کھڑا رہتا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم کس کو پیسہ دیں, اسی کا پیسہ ہم بچا کے ہم اپنا فیکٹری کے آگے تھوڑا سا بہتر کر لیں. تو اس میں جو میجر میں سمجھتا ہوں نا ہرڈل ٹیکس ریونیو کے ٹارگٹ اچیو کرنے میں, وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا رویہ ہے. یہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں. یہ اپنی جو ان کا ویژن ہے وہ ایک عام ٹیکس پیئر تک پہنچا ہی نہیں پاتے کہ یہ ہمارا ویژن ہے, ہم نے یہ لینا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح آگے آپ کے اوپر ہی خرچ کرنا ہے. جب تک مجھے پتہ نہیں ہوگا جو میں پیسہ دے رہا ہوں یہ جانا کہاں ہے, یہ کسی کی جیب میں جانا ہے یا یہ میری فلاح کے لیے خرچ ہونا ہے, تو میں تو نہیں سیدھی نیت سے دوں گا. تو یہ اس میں ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. ان کو ٹیکس فرینڈلی جو اس کے ٹیکس مینولز ہیں ان کو ٹیکس پیئر فرینڈلی ہونا چاہیے. ہم ایک عرصے سے سن رہے ہیں جی سمپل گوشوارہ آ رہا ہے, اردو میں گوشوارہ آ رہا ہے, وہ دکاندار جو ہے وہ خود بھر لے گا, آسانی سے بھر لے گا. یہ صرف ٹی وی شو, ٹاک شوز, اخباروں, نیوز پرنٹ تک یہ بات ہے. اس کو ڈے بائی ڈے کمپلیکیٹڈ کرتے جا رہے ہیں, اس کو آن لائن کر دیا ہے, اس کو کمپیوٹر پہ کر دیا ہے, اس کو اب یہ انٹرنیٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے ہر دوسرے دن کمپیوٹر پہ ہو بھی گیا ہے. تو پڑھے لکھے بندے وکلا حضرات ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں آخری دنوں میں. اب ریٹرنیں فائل ہو رہے ہیں. ابھی سے جو انٹرنیٹ کا ٹریفک ہے وہ اوور لوڈڈ ہو گیا ہے پاکستان میں. ابھی کبھی کہتے ہیں سیلاب کی وجہ سے ہماری جو کیبل تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. تو اب ایک ریٹرن فائل کرنے میں اگر انٹرنیٹ سموتھ چل رہا ہو اور کیس تیار ہو وکیل کے پاس تو وہ 10 سے 15 منٹ میں کر لیتا ہے. لیکن آج جو انٹرنیٹ کی جو فیسلٹی ہے پاکستان میں وہ ایک ریٹرن فائل کرنے میں آدھے سے پونا گھنٹہ لگتا ہے, وہ بھی اگر سموتھ چل رہا. ہاں اگر میں 12 بجے کے بعد رات کو بیٹھا ہوں تو پھر سپیڈ بہتر ہو جائے گی. ہمیں سب سے پہلے اپنا انفراسٹرکچر بہتر کرنا چاہیے. ہمیں اس کو جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کا سنگل پیج گوشوارہ, یہ بات سن رہے ہیں لیکن ہے نہیں, ان کو پیپر بھی دے دیں بھی اپنا آپ فل کر کے جو بھی آپ کا یہ کیلکولیشن ہے یہ فارمولہ ہے. یعنی کہ ڈفرینٹ آف کورس لوگوں کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے لیے آسان ہو. آپ نے جس طرح سے بات کی کہ ایف پی آر کا رویہ بیہیویئر ان کردار ادا کرتے ہیں. آئی ڈو اگری ود دیٹ کہ جتنا آپ چیزوں کو آسان بنائیں گے, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بنائیں گے, اتنا ہی کسی ایک عام نارمل شخص کے لیے جو کہ شاید کارپوریٹ ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتا یا ایک ان کی اتنی نالج نہیں ہے ٹیکنیکل چیزوں کی, ان کے لیے بھی آسان ہونا چاہیے. وہ اپنے ٹیکس فائل کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں, کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارا سبجیکٹ ٹیکسز کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ ٹیکس دینا کتنا امپورٹنٹ ہے بٹ آلسو ایف پی آر کا یا اداروں کا ہمارے اوور آل سسٹم کا کیا رویہ ہے ٹیکس پیئرز کے ساتھ. جو لوگ آلریڈی ٹیکس کے لیے رجسٹرڈ ہیں کیا ان کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے, اور جو لوگ آلریڈی رجسٹرڈ نہیں ہیں اور ایٹ سم پوائنٹ ان لائف آپ اس اسٹیج پہ آتے ہیں, آپ کی ایک سرٹن اماؤنٹ کی ارننگ ہے اور اب آپ کو رجسٹر ہو جانا چاہیے, تو کیا طریقے ہیں, کیا ان کے پاس اویئرنیس نالج موجود ہے کہ ان کو پتہ ہو, اندازہ ہو کہ کس طرح سے وہ ٹیکس پے کرنے کے لیے رجسٹر ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ از ویل کہ آپ کے ساتھ بیہیو کیسا کیا جا رہا ہے, آپ کے لیے کتنا ایز یا کمفرٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی جنریٹ کی جا رہی ہے کہ اور لوگوں کو رجسٹر کروانے کی طرف لایا جا سکتا ہے. اور میں کرنٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں سچویشن کو ہماری پاپولیشن میں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اور لوگ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں یا ہو رہے ہیں؟ اینڈ لائک وی سیڈ بیفور کہ یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے کہ ٹیکس نہ دیے جائے. یہاں پر آج کا ہمارا جو پرپز ہے وہ اویئرنیس جنریٹ کرنا ہے عوام کے اندر بھی اینڈ آف کورس اداروں کے اندر بھی اینڈ ایف پی آر کے اندر اٹ سیلف کہ ایک جو سسٹم بن گیا ہے جہاں پر انفیوریبل کنڈیشنز جنریٹ کر دی جاتی ہیں ٹیکس رجسٹریشن کے حوالے سے, پیئر کے حوالے سے, اس کو ایک دفعہ پھر سے ری اسیس کریں, بہتر کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں سسٹم پہ کام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ورک صاحب نے جس طرح بات کی تھی سچویشن واقعی ایسی ہے کہ جو بندہ ٹیکس نیٹ کے اندر رجسٹرڈ ہوتا ہے وہ اپنی ریٹرن جمع کرواتا ہے, اپنا تمام ریکارڈ ایف پی آر کو دیتا ہے, تو پھر پوچھ گچھ بھی اسی سے شروع ہو جاتی ہے. ایسے وہ لوگ جن کی آمدن قابل ٹیکس تو ہے مگر وہ ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ ہیں
بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ایف بی آر کی گرفت میں آئیں، کیونکہ ایف بی آر بھی موسٹلی انہی لوگوں کا ڈیٹا اٹھاتا ہے جو لوگوں نے خود سے سیلف ڈکلیئر کیے ہوتے ہیں اور پھر انہی کے آڈٹس ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سکولنگ کی بات کی گئی، تو یہ ایف بی آر کے ساتھ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس کے نظام کو آسان بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس اویئرنیس عوام کے اندر کی جائے۔ اس کے لیے ابتدا سے ہی میرے خیال سے درسی کتب میں یہ کم از کم 1-2 سبجیکٹس اس کے شامل ہونے چاہیے، تاکہ عوام کو، بچوں کو، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو جا کے بتا سکیں کہ اگر ہم ٹیکس دیں گے تو یہ ٹیکس ہمارے اوپر ہی خرچ ہوگا، ہماری بہتری کے لیے ہی خرچ ہوگا۔ اور تیسری یہ بات کہ جو عوام سے لیا جانے والا ٹیکس ہے اس کو شفافیت اس میں لانے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ وہ واقع ٹیکس پیئرز پہ، عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا، نہ کہ جس طرح سے ہمارے چل رہا ہے کہ بیوروکریسی کی بات کی جائے، حکومتوں کی بات کی جائے تو اربوں روپے جو ہے، بلکہ سینکڑوں ارب جو ہے وہ سالانہ صرف حکومتیں اپنے نظام چلانے کے لیے، اپنے پروٹوکولز کے لیے ہی اڑا دیتی ہے، اور پھر جبکہ برڈن جو ہے وہ عوام پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ جب تو آپ نے ریلیف لینا ہے تو وہ اشرافیہ کے لیے ہے، لیکن جب کوئی IMF کی پابندیاں ہیں، کوئی بوجھ ڈالنا ہے، کوئی نئے ٹیکسز لگانے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو عوام یاد آ جاتی ہے۔ کبھی بھی اس جو ہماری حکمران کلاس ہے ان کو یہ یاد نہیں آیا کہ ہم جو اپنا بجٹ ہے اس میں سے کٹ لگا دیں، جو شاہ خرچیاں ہیں بیوروکریسی کی اس پہ کٹ لگائیں، ان کو کم کریں، ان کو کنٹرول کریں۔ نہیں، ایسا کوئی نہیں سوچتا۔ جب بھی مشکل وقت آنا ہے آپ نے برڈن جو ہے وہ عوام پہ ڈالنا ہے، تو عوام کو یہ باور کرانے کی بھی ضرورت ہے کہ حکومت جو ہے یا ریاست جو ہے وہ اس کا ٹیکس، عوام کا جو ٹیکس ہے وہ ان کے پاس امانت ہے، وہ منصفانہ طریقے سے عوام کے اوپر ہی خرچ کیا جائے گا۔ یہ گیپ ہونے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسٹرسٹ ہے عوام کا اداروں پہ اور حکومت پہ۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک اور چیز جو پوچھنا چاہتی ہوں، جو آلریڈی ٹیکس کلیکشن ہماری جن نمبرز پر ہے، کیا وہ ہمیں عوام کی بہتری یا ویل بینگ کے لیے استعمال ہوتی ہے نظر آتی ہے؟ آئی ڈو ریئلائز کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم آف کورس ایک کنٹری ہیں جو کہ ہائیلی ان ڈیپٹ ہے، اینڈ موسٹ آف دیٹ منی وہ جو ہمارے قرضے ہیں ان کی قسطیں دینے کے لیے چلا جاتا ہے، پر جو ڈفرینٹ ہم پروجیکٹس دیکھتے ہیں، اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں۔ اس میں جتنی ہماری کلیکشن ہے نو ڈاؤٹ وہ ہماری ضروریات پوری نہیں کرتی، کم از کم اس کو جو ہے نا ڈبل بھی ہو جائیں تو ہم کوئی شاید بریک ایون کے قریب پہنچ جائیں، اسی لیے ہم یہ قرضہ جات پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی بڑے پروجیکٹ ہیں IMF کے، ورلڈ بینک کے اور جو انٹرنیشنل فنڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کی مدد سے چل رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان سے انسٹالمنٹ لے کے ایئر ان کو، یہ تو ہمارے جو ہیں اس میں تو ہمارا امور ریاست چلانے کے لیے ہیں وہ بمشکل پورے ہو رہے ہیں۔ اس میں 20-25% بچتا ہے جو ہم اپنے ڈیفنس سے اور اپنی جو شاہ خرچی ہیں ان سے بچا کے عوام کے اوپر ہیلتھ اور صحت تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ریشو جو کلیکشن کی ہے یہ ہمارے ایکسپینڈیچر کے حساب سے یہ بہت ہی لو ہے۔ ان سمپل اگر ہم اس کو ایکچوئل دیکھیں تو ہمارا ڈیفیسٹ بجٹ ہوتا ہے، ہمارا سرپلس بجٹ نہیں ہوتا، ہمارا خرچہ زیادہ ہے، ہماری آمدن کم ہے۔ اچھا، اگر ہم اس چیز کو آلریڈی ریئلائز کرتے ہیں عمیر کہ ہماری جو ارننگز ہیں وہ کم ہیں کمپیریٹیولی، کہ کلیکشن بلکہ یہاں پہ کہنا چاہیے ناٹ ارننگز، کلیکشن کم ہے اور ہمارا ایکسپینڈیچر زیادہ ہے، تو کیوں اس پر کام کیوں نہیں کیا جاتا؟ جس طرح سے اویئرنیس کے اوپر، ٹیکس کلیکشن کے اوپر، ٹیکس کلیکشن کو آسان بنانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ کیوں نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں، ایک تو شروع سے یہ کہا جاتا ہے کہ IMF یا جو دیگر عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ غریب ملکوں کو اس طرح سے اپنے چنگل میں پھنساتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دلدل میں پھنسنے والی بات ہوتی ہے اور پھر ان سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے، جتنے بھی ترقی پذیر ممالک میں ہیں وہاں پہ کرپشن جو ہے وہ ایک بڑا ایشو رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جو PTI کی پوری کیمپین ہے وہ اسی پہ سٹینڈ کرتی ہے، اور اسی کے بل بوتے پر عمران خان صاحب جو تھے وہ 18 میں برسر اقتدار آئے، اور لیکن وہ ان کا جو دعویٰ یا نعرہ تھا وہ پھر اقتدار میں آنے کے بعد آپ سمجھ لیں کہ اس طریقے سے اس پہ کام نہیں کر سکے، اور وہ کرپشن جو تھی وہ آج تک ویسے ہی چل رہی ہے، ان کے دور اقتدار میں اسی طریقے سے چلتی رہی ہے۔ مین وجہ یہ ہوتی ہے، اور اس حوالے سے جو حکمران ہوتے ہیں ان کی پالیسیوں میں عدم استحکام
اور کوئی مؤثر پالیسیاں نہ ہونا ہے. آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں ڈالر کی قیمت کو پر لگے ہوئے تھے, ڈالر کی قیمتیں کہاں تک گئی, سب نے مل کے لوٹا یہاں پہ. اور آپ اسٹیٹ بینک کا جو تھا گورنر تک ہمارے پاس موجود نہیں تھا, قائم مقام گورنر ہم نے لگایا ہوا تھا. اسٹیٹ بینک کے بورڈ آف ممبرز کے 5 ممبرز میں سے 4 ممبرز جو تھے ان کا عرصہ پورا ہو گیا, صرف 1 ممبر بچا تھا. لیکن کسی کا اس سائٹ پہ دھیان ہی نہیں ہوتا. دھیان وہ سارا جو ہے وہ پی ڈی ایم کا بھی اور پی ٹی آئی کا بھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کارروائیوں پہ, مقدمات پہ اور اپنا اقتدار بچانے پہ یا سیاست بچانے پہ لگا ہوا ہے. اور یہی بڑی وجہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں گزشتہ کچھ برسوں میں 1-1.5 دہائی میں اس میں کچھ سسٹم میں بہتری آئی ہے, لیکن یہ بہتری اس طریقے سے ہے نہیں جتنی کہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے. اگر 13 کی ہم بات کریں تو 13 سے 18 تک جو تھی وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, تو پی ایم ایل این نے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1900 بلین اس وقت 2013 میں ٹیکس کلیکشن جو پاکستان کی تھی وہ 1900 ارب روپے کے قریب تھی. تو میاں نواز شریف کے دور اقتدار میں وہ, اور پھر اس کے بعد نون لیگ کے پورے 5 سال ٹینور میں 18 تک یہ تقریباً 3800 ارب روپے کے راؤنڈ اباؤٹ پہنچی. اور پھر پی ٹی آئی کے 3.5 سال آپ کہہ لیں کہ یہ 3800 ارب سے لے کے قریباً 6300-6400 ارب روپے تک ٹیکس کلیکشن جو ہے یہ پہنچی ہے. بہتری آئی ہے لیکن اتنی نہیں آئی جس کی ہمیں ضرورت ہے. ورک صاحب نے جس طرح بات کی ہے کہ ہمیں اس سے کم از کم اگر ڈبل ٹیکسیشن ہوتی ہے, ڈبل آمدن ہوتی ہے, تو پھر جا کے ہمارے اخراجات پورے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کم از کم 3000 ارب روپے سالانہ تو اس سال ہی ہم نے سود کی مد میں یا کرتے جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو واپس لوٹانے ہیں. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. یہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے وہ قرضے لینا بند کر دیے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ون آف دا میجر ریزنز بینگ کہ ہم ٹیکس رجسٹریشن کو انکریز نہیں کر رہے ہیں, ٹیکس پیئرز کو آن بورڈ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آلریڈی جو ٹیکس پیئرز موجود ہیں ان پہ برڈن اینڈ پرسنٹیج زیادہ کر رہے ہیں. ایک اور جو کہ نیگیٹو ایسپیکٹ ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, جس کا مطلب ہے کہ ایکولی ایک ہی مقدار اماؤنٹ میں سب کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. اگر آپ بازار جاتے ہیں, کچھ خریدتے ہیں, ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں, وہاں پر آپ کو, تو جس کا مطلب ہے کہ آف کورس ایک شخص جو کہ کچھ پیسے کما رہا ہے اور ایک شخص جو کہ ملینز میں پیسے کما رہا ہے, وہ ایکچولی میں موسٹ پروڈکٹس کے اوپر سیم اماؤنٹ آف ٹیکس پے کر رہا ہے. تو یہ آئی تھنک اس سے مشکل ہو جاتا ہے, اسپیشلی جو ہماری مڈل کلاس ہے, جو ہمارا ڈیلی ویجز ہیں, سب سے زیادہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جی بالکل, اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے. جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں ان کے اوپر ٹیکس کا ریٹ کم ہونا چاہیے. جیسے کہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں, بجلی گیس کے بل ہیں, اس کے تھریش ہولڈ فکس کر دیں, 250, 300, 400 یونٹ تک فری ٹیکس فری کر دیں یا ٹیکس کم کر دیں, تاکہ جو لوور طبقہ ہے اس کے اوپر ٹیکس کا برڈن نہ پڑے. جو اپر کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, اپر جو لگژریز میں آ جاتی ہیں, تعیو شاد کی چیزیں ہیں جس کے 2-2000 یونٹ بجلی کے منتھلی خرچ ہوتے ہیں, ان کے اوپر نو ڈاؤٹ وہ کما رہے ہیں تو خرچ کر رہے ہیں, ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو کنزیوم کر رہی ہیں, ان کو ٹیکس زیادہ لگنا چاہیے. یہ اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. اور اس کے بعد جیسے کہ وہ ہم پہلے بات بڑھا رہے تھے, میں تو کہتا ہوں یہ جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی یا اس طرح کی ایک اتھارٹی بنا لینی چاہیے جو کہ سیاست سے الگ ہو. جب بھی کوئی سیاسی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے سبسڈیز دیتی ہے. پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا کہ 100 روپے کی چیز آپ خرید کے 50 کی آگے دیں, تو کہاں تک یہ دے سکیں گے. ہم پی او ایل پروڈکٹ پہ سبسڈیز دے رہے ہیں, ہم ایڈیبل آئل پہ سبسڈی دے رہے ہیں. وہی جو پی او ایل کی پروڈکٹ کی سبسڈیز ہے وہ ہماری بجلی پہ آتی ہے, ہماری گیس پہ آتی ہے, ہر چیز پہ پاس آن ہو جاتی ہے. تو یہ جو سبسڈیز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. ایک اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی پرماننٹ ہونی چاہیے جس کا سیاست کے ساتھ تعلق نہ ہو. سیاستدان آئیں جائیں, وہ ملک کے بجٹ کو دیکھ کے, عوام کی سکت کو دیکھ کے, ان کے طبقات کو دیکھ کے, لوور کلاس, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, اسی حساب سے وہ ٹیکسز لگائے تو پھر ہمارا اکنامک کا نظام ٹھیک ہوگا. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہیں ان کو کٹ لگا دیتی ہے. صحت کے, ہائر ایجوکیشن کے, اب پچھلے 3-4 سال سے بجٹ میں اناؤنس ہوتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے ہم نے اتنے پی ایچ ڈی بنانے ہیں, ہم نے اتنے لوگوں کو لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجنا ہے. لیکن پتہ چلتا ہے 4-6 مہینے بعد سپلیمنٹری بجٹ آتا ہے, اس میں کٹ لگ جاتا ہے. وہ پیسے جناب میٹرو میں چلے جاتے ہیں, اب وہ انفارچونیٹلی فلڈ آ گیا ہے اس میں چلے جاتے ہیں, یا لوگوں کو مختلف سکیموں کے تحت جو فنڈ دیتے ہیں, ڈائریکٹ پیسے دیتے ہیں, صحت کارڈ ہے, بے نظیر انکم سپورٹ کا, وہ ڈائریکٹ پیمنٹ ہوتی ہے کیونکہ ان کا الیکشن قریب ہے. تو یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے.
ریاست کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر میں حکومت میں ہوں، عمیر صاحب حکومت میں، ہم اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کا پیسہ نہ خرچ کریں کسی بھی صورت میں. اینڈ پرسنل جو بھی آپ کی پریفرنسز ہیں، پرسنل آپ کا جو بھی پروٹوکول ہے، آئی تھنک اس سے سپریٹ ٹیکسیشن کو رکھنا چاہیے نا عمیر. کیا یہ ایک بہت بڑا ریزن نہیں رہا ان دا پاسٹ اینڈ ناؤ کہ عوام ٹیکسیشن سے کتراتی ہے؟ بالکل رہا ہے. جس طرح میں نے پہلے بات کی، اس کی کئی وجوہات ہیں، دونوں پبلک کی سائڈ پہ بھی اور گورنمنٹ سائڈ پہ بھی، ڈپارٹمنٹ سائڈ پہ بھی. کہ آپ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات ہے عدم اعتماد. بات ٹیکس کلچر، آپ نے لوگوں کو اس طرح سے موٹیویٹ نہیں کیا، آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا لوگوں کو. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ٹیکس کہاں پہ جانا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ٹیکس جو عوام دیتی ہے اور عوام کے جیب سے نکلتا ہے، پھر اس کا شفاف انداز سے عوام پہ خرچ نہ ہو پانا اس طرح سے. تو یہ ساری چیزیں، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، ایک بندہ آج بھی یہ سمجھتا ہے، ایک بزنس مین یہ سمجھتا ہے کہ جو IMF سے قرضہ لیا گورنمنٹ نے، یا وہ پیسہ جو 3,000 ارب یا 4,000 ارب اگر گورنمنٹ ہر سال IMF کو یا دیگر مالیاتی اداروں کو سود کی مد میں یا قسطوں کی مد میں ادا کرتی ہے، تو اس سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ عوام کا یہ سوال ہے کہ وہ پیسے جو ہم دیتے ہیں وہ ہم ہی پہ خرچ ہونے چاہیے. جس طرح ورک صاحب نے بات کی کہ فیصل آباد اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں کارخانے ہیں، وہ لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، اور اس اسمال اسٹیٹ کی صورتحال انتہائی ابتر ہے. ہر ٹائم اس کی جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں، وہ سیوریج کا پانی ان سڑکوں پہ رہتا ہے، وہاں پہ سہولیات کا شدید فقدان ہے. بیسک جو نیسیسٹیز ہیں وہیں پر جب آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، آف کورس عوام کے لیے پھر یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اگر ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں، اگر ہم اپنی ارننگ میں سے کچھ پیسے گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، تو آخر وہ ہمارے پہ کہاں پر استعمال ہو رہے ہیں، ہمارا کہاں پر فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں، بریک لیتے ہیں. کہیں میں چاہیے گا میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کریں. موسٹ امپورٹنٹلی نہ صرف اویئرنیس جنریٹ کرنا آج کے پروگرام کا پرپز ہے، بٹ آلسو کہ جہاں پر اگر کوئی کنفیوژنز ہے، کنسرنز ہیں، ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے ادارے، ہمارے ٹیکس کلیکشن کی جب ہم بات کرتی ہیں تو وہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے کہ کس طرح سے عوام کو اویئر کرنا ہے، آن بورڈ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس رجسٹریشن کی طرف لے کر آنا ہے. میرا بات کر رہے تھے بریک میں کہ ہماری گورنمنٹ کی پرائیورٹیز ہمیں ہمیشہ سمجھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت ہماری کرنٹ سچویشن گورنمنٹ کی کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کا بیہیویئر کس طرح نیگیٹولی اور پازیٹیولی امپیکٹ کر رہا ہے اس وقت ٹیکسیشن کو؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے اس وقت تو جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، میرے خیال سے عوام اتنا زیادہ کنسرن ہی نہیں ہے، یا ٹیکسیشن کنسرن ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے. کیونکہ اس وقت PDM اور PTI دونوں کے درمیان اقتدار کی اور اپنی سیاست کی یا اپنی جیت کی رساکشی چل رہی ہے کہ کون کس کو سیاست کے میدان میں جیت کر پاتا ہے اور کس کی فتح ہوتی ہے. اور اس کے لیے دونوں فریقین جو ہیں وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں. اور میرے خیال سے ابھی وہ گورنمنٹ کا بھی اس طرح سے دھیان نہیں ہے، جس کی آپ مثال دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف پچھلے کچھ مہینوں سے جب سے یہ PDM کی گورنمنٹ آئی ہے، ڈالر پرائسز کی اس طرح ہائی بڑھی ہیں، اور پھر اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دیکھیں، پھر انٹرنیشنلی ان میں قیمتوں میں کمی ہوئی، پھر اس کے بعد ڈالر پرائسز میں کمی ہوئی، لیکن اس کا ریلیف ہمیں عوام کو ملتا دکھائی نہیں دیا. عوام اس پہ احتجاج کرتی ہے، ہمیں سڑکوں پہ ہر جگہ پہ نوحہ کنات دکھائی دیتی ہے، اور لوگ اپنی غربت کے، اپنی بھوک کے ہاتھوں تنگ ہیں، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. دوسری بات، جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے، اور قوانین بھی یہی ہے کہ آپ نے کوئی بھی قانون بنانا ہے، آپ نے کوئی چیز امپلیمنٹ کرنی ہے، تو سب سے پہلے اس کے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے. موجودہ گورنمنٹ نے جو چھوٹے ریٹیلرز ہیں ان پر فکس ٹیکس لاگو کر دیا کہ آپ کے اوپر فکس ٹیکس لگایا جا رہا ہے جو آپ نے بجلی کے بلوں میں دینا ہے. جو فائلر ہوگا، ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہوگا، وہ 3,000 روپے ماہانہ دے گا، اور جو نان فائلر ہوگا وہ 6,000 روپے ماہانہ دے گا. ایک وہ پبلک جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے، پھر وہ چھوٹے دکاندار جن کی گلی محلے میں چھوٹی سی دکان ہے، کسی کی چھوٹی سی پان کی دکان ہے، کریانے کی دکان ہے، موٹر سائیکل مکینک ہے، سائیکلوں کو پنکچر لگانے والا ہے، ایک چھوٹا سا حجام ہے چھوٹی سی دکان میں بیٹھا ہوا،
اور وہ لوگ ان کے لیے اپنے گھروں کا سرکل پہلے ہی چلانا مشکل ہو چکا ہے. وہ 6,000 روپے ماہانہ گورنمنٹ کو کہاں سے دیں؟ شدید رد عمل آیا, عوام کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا, اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ حکومت کی آنکھیں کھلی ہیں اور انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ یہ ہم نے غلطی کی ہے, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب آپ نے ٹیکس لگانا ہے تو اس کی کوئی لمٹ لگائیں کہ جو بالکل لوور کلاس ہے, وہ بندہ جو 50 یونٹ استعمال کرتا ہے یا 100 یونٹ استعمال کرتا ہے, اس کو ایگزمپٹ کر دیں اس ٹیکس سے, یا جس کا 10,000 سے کم بل آتا ہے اس کو چھوڑ دیں اس ٹیکس سے, اوپر والوں پہ لگا دیں. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور ابھی پھر اسی چیز میں تبدیلی کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے آپ دیکھیں جون میں بجٹ آیا, جولائی کا 1 مہینہ صرف یہ بجٹ چل سکا ہے, حکومت کو منی بجٹ پیش کرنا پڑ گیا اور وہ طریقہ کار واپس لے لیا گیا جو فکس ٹیکس کا تھا. اب وہی پرانا طریقہ رائج کر دیا گیا ہے کہ 5% سے لے کے 7% تک سیلز ٹیکس لاگو ہوگا ان چھوٹے دکانداروں پہ جو ٹیئر 1 کیٹیگری میں نہیں آتے. اور پاکستان میں آئی تھنک جہاں پر ہمارے پاس باقی پروفیشنلز موجود ہیں, اسی طرح سے اکنامک ایکسپرٹس بھی ہمارے پاس ہمارے ملک میں موجود ہے. کیوں ہماری ہمیشہ پالیسی اتنا مشکل ہوتا ہے بنانا یا ایک پالیسی کو اسٹک آؤٹ کرنا؟ پوری دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ تھنگس جو کسی بھی کنٹری کے اکنامک سکسیس میں رول پلے کرتی ہے وہ ہے کنسسٹنٹ اکنامک پالیسی. تو ہمارے ملک میں ایسا کیا ہے یا کیا کمی ہے کہ ہم کبھی بھی اکنامک پالیسی بنا نہیں پائے, اور اگر بنا لیتے ہیں تو اسے تبدیل کرتے رہتے ہیں؟ اس میں جو میڈم مین وجہ ہے کہ ہم جو مین سٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیتے. ہماری جو اکنامک پالیسی بناتے ہیں وہ جس کا بھی کوئی وزیر خزانہ ہوتا ہے وہ یا کراچی سے ہوتا ہے یا لاہور سے ہوتا ہے یا اسلام آباد سے ہوتا ہے, اور وہ ایک اپر کلاس جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس کے مسائل اور اس کو مد نظر رکھ رہا ہوتا ہے. اکنامک یعنی کہ ڈفرینٹ کلاسز جو کہ ہمارے ملک میں موجود ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا جی ان کو نہیں کیا جاتا. اب یہ بجٹ سے پہلے یہ جو ہماری اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جو تھرو آؤٹ دا ایئر رنز کرتی ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف سیاستدان بٹھا دیں. اس میں آپ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا بندہ بٹھائیں, اس میں فیصل آباد پاور لوم کا بندہ بٹھائیں, اسی طرح لاہور کی جو اکبری منڈی ہے ان کا اس میں جو ایسوسیشن کا بندہ ہے وہ ان کے مسائل کو وہ بتا سکتا ہے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں. پاور لوم والا یہ بتا سکتا ہے ہمارے کیا مسائل ہیں. اب یہ کراچی کا فائنانس منسٹر جو ہے نا وہ صرف ایک ہی لائن آف بزنس کو دیکھ رہا ہے جو ایک ٹپیکل ہے, جو پاکستان میں شاید میرا خیال ہے اس ٹائپ کا بزنس 5-10% ہوگا. ہمارا میجر بزنس ٹیکسٹائل پہ کھڑا ہے. ٹیکسٹائل کا کوئی اس میں سٹیک ہولڈر میجر نہیں ہے. جو ہمارا جو سیاستدان ہوتا ہے وہ بزنس سے نکل جاتا ہے, وہ بزنس کے کرنٹ مسائل کا اس کو نہیں پتا. تو سیاستدان کو اکنامک پالیسی میں میں کہتا ہوں اس کا رول بہت کم ہونا چاہیے, جو بزنس مین ہے اس کا رول ہونا چاہیے. عمیر اگری کریں گے اس سے کہ بزنس مین کا رول امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ اور پولیٹیشین کا کمپیریٹیولی کم ہے؟ دیکھیں جس طرح بات پہلے کی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر, آن بورڈ لیے بغیر کوئی بھی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر آپ بند کمروں میں بیٹھ کے پالیسیاں بنائیں گے تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا جو ہمارے ملک میں ہوتا چلا آیا ہے کہ یا تو اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے یا پھر وہی گورنمنٹ کو 2-4 ماہ بعد اسی پالیسی کو دوبارہ سے تبدیل کرنا پڑتا ہے, اور اس میں بھی نقصان کسی سیاستدان کا یا حکومت کا نہیں, پھر وہی نقصان ریاست کا اور عوام کا ہوتا ہے. کیونکہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اب ہم ریپ اپ کریں اپنے ڈسکشن کو, ہمارے پاس وقت بالکل لمیٹڈ باقی ہے. اداروں کو, گورنمنٹ کو, ایف پی آر کو اور عوام کو کیا سجیشن دیں گے؟ میں اداروں کو سجیشن دوں گا کہ بی فرینڈلی, لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کریں, اور عوام کو کہوں گا پے دا ٹیکس ٹو سرو دا نیشن. یہ ہماری ایک قومی ذمہ داری ہے, ہمیں اپنا جتنا تھوڑے سے تھوڑا حصہ بھی ہے ہمیں وہ ضرور ڈالنا چاہیے. ادارے ایف پی آر فکس ٹیکس کی بجائے پرسنٹیج پہ آئیں. جتنا میں خرچ کروں گا میں اس کے اوپر اس پرسنٹیج سے دوں گا. 5% ہے, میرا 100 روپیہ بل آئے گا, میں 5 روپے دوں گا. پہلے جو فکس ٹیکس تھا میرا 100 روپیہ بل آنا تھا, میں نے 3,000 ہی دینا تھا. میں نان فائلر تھا, میں نے 6,000 دینا تھا. لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. تو یہ جو سٹیجز وائز ہے نا یہ بہتر ہے. گورنمنٹ کو اس پالیسیز پہ آنا چاہیے جیسے آپ نے پہلے کہا ہے, جو کم خرچ کرتا ہے کم کماتا ہے اس کے اوپر کم ٹیکس لگے, جو زیادہ کماتا ہے اس کے اوپر زیادہ ٹیکس لگے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لانگ ٹرم میں اگر ہم دیکھیں عمیر, کیا گولز ہونے چاہیے ہماری گورنمنٹ کے, اور کس طرح سے ہم یہ جو گیپ ہے بٹوین جو ہماری ارننگز ہیں اس وقت یا کلیکشن ہے, ٹیکس کلیکشن اینڈ جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہماری جو مارکیٹ ہے اس کے اندر
پوٹینشیل ابھی بہت زیادہ ہے جس کو سے ہم ٹیکس لے سکتے ہیں، لیکن اس سے ہم ٹیکس لے نہیں پا رہے۔ وہی 2-3 وجوہات ہیں۔ سب سے زیادہ پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، عوام کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد عوام سے لیا جانے والا جو پیسہ ہے وہ عوام پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہمارا ٹیکس کلیکٹر ہے، ایف پی آر ہے، وہ چاہے پاکستان کسٹمز میں لے لیں یا آئی آر میں لے لیں، اس کی کارکردگی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے جن کی آمدن قابل ٹیکس ہے مگر وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ جو پہلے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے آڈٹس کو چھوڑیں، جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان لوگوں کو پکڑیں اور اس سسٹم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چھوٹا سا ایک واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں ایک ڈیفالٹر کمپنی تھی، ایک بڑا بزنس مین تھا، اس کے ذمے کافی زیادہ ٹیکسز تھا، تو ایف بی آر کے ایک آفیسر کی جانب سے انویسٹیگیشنز کر کے اس کا ایک خفیہ اکاؤنٹ نکالا گیا جس میں 48 ملین روپیز پڑے تھے۔ ان لوگوں کی کارروائی کرتے ہوئے وہ 48 ملین روپے نکلوا لیے، مگر اس کے بعد اعلیٰ حکام کی طرف سے ان کو ایک فون کال آئی ہے کہ آپ نے یہ پیسے نہیں لینے، یہ پیسے دوبارہ جو ہے آپ اسی بندے کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں۔ وہ رقم جو ایک ڈیفالٹر سے نکلوائی گئی تھی وہ انہی ملازمین کو دوبارہ مجبوراً پھر اس بندے کے اکاؤنٹ میں جمع کروانا پڑی کیونکہ وہ اوپر سے کال آ چکی تھی۔ تو اس چیز کو جو پولیٹیسائز یا ویسے اثر انداز ہونے والے لوگ ہیں، سسٹم کو اس سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہی ہمارا نظام، ہمارے ادارے، ہمارے ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ یہاں پر ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے۔ ویلکم بیک۔ سیریت چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، لیکن جمعے کے دن ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ نہ صرف ہم ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کریں، لیکن آلسو کوشش کریں کہ اپنے رب سے اور نزدیک ہو جائیں۔ دنیا میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ٹینشنیں بھی ہیں، وہ چاہے ہماری اوور آل فائنینشیل سچویشن سے ریلیٹڈ ہو، پولیٹیکل سچویشن سے ریلیٹڈ ہو، پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہو، کریئر سے پروفیشنل لائف سے ریلیٹڈ ہو، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پرسنلی میرا ایکسپیرینس یہی رہا ہے کہ جب آپ اپنے رب سے نزدیک ہو جاتے ہیں، جب آپ انسان سے زیادہ اپنے رب سے مانگنے لگتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہونے لگتی ہے، اور آپ کی جو بھی خواہشات ہیں، مجھے لگتا ہے شاید ہم ان کے ساتھ پیشنٹ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بیکاز ہمیں یقین ہوتا ہے۔ انسان سے مانگتے ہوئے شاید ہمیں اس طرح سے یقین نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اپنے رب سے مانگتے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو کبھی افسردہ نہیں کرے گا، کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو ہاں، شاید کئی دفعہ دعاؤں کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، کئی دفعہ آپ کو وہ چیز ملنے میں وقت لگتا ہے، اور کئی دفعہ نہیں بھی ملتی ہے، اینڈ دیٹس ایبسلیوٹلی فائن، بیکاز جو چیزیں ہم دیکھ پا رہے ہیں ہمارا رب اس سے بہت آگے تک جانتا ہے۔ ہمارے رب کو وہ پتا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں، جو آج ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں ہمارا رب آلریڈی اس کو جانتا ہے، جو ہمارے دل میں ہے وہ بھی ہمارے رب کو پتا ہے، جو ہمارے الفاظ میں ہے وہ بھی ہمارے رب کو پتا ہے۔ تو ہر چیز جب ہمارے رب کو پتا ہے تو زندگی کے کچھ مسائل، کچھ چیزیں، کچھ دعائیں اپنے رب کے سامنے رکھ کر چھوڑ دینی چاہیے، اور انتظار کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے رب کو لگا کہ وہ صحیح ہے ہمارے لیے تو وہ ہمیں مل جائے گا، اور اگر صحیح نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ ہماری نیکیوں میں کاؤنٹ ہو جائے گا، وہ ہمارے ویسے کام آ جائے گا آخرت کے اندر۔ تو اسی خیال، اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ پروگرام میں آج بات کریں گے اسلام میں خدمت خالق کی کیا اہمیت ہے، انسانیت کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں آج کے وقت میں، جہاں پر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے لوگ اپنے پروفیشنل پرسنل ایشوز میں ہم اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ کھڑے شخص، اپنے نیبر کا کئی دفعہ ہم خیال نہیں کرتے۔ ہمارے مذہب میں ہمیں نہ صرف اپنے رب سے نزدیک ہونے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے انسانوں کی، دوسری مخلوق کی جتنا ہو سکتا ہے ان کی خدمت کرنے کا، اور ان کے کچھ حقوق ہیں جو کہ ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر فرض ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں۔ مزید گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج علامہ طاہر ریحان صاحب موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے میں چاہوں گی اگر ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کریں، مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کتنی اہمیت دی گئی ہے دوسرے انسانوں کی خدمت پر ہمارے مذہب میں؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما المؤمنون اخوہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے پہلے دعا کی بات کی کہ جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اور یہ جو دعا مانگنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے نا تو دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات کے مطابق نہیں اللہ کی شان کے مطابق مانگے. کیا بات، اپنی اوقات کے مطابق، بہت ہی خوبصورت بات، بہت ہی اپنی ذات کو نہ دیکھے، وہ جس سے مانگ رہا ہے اس کی شان، اس کا مرتبہ اور اس کی جو ہے وہ سخاوت کو دیکھے. اچھا، ہمارے موضوع تو مختلف ہے لیکن یہ چیز میں نے بھی آئی تھنک زندگی میں آپ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جتنا بھی جانتے ہوں اس سے زیادہ آپ کو جاننے میں کوئی کترانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. جس طرح آپ نے کہا کہ اپنی نہیں بلکہ اپنے رب کی شان کے مطابق مانگو. ہم ہمیشہ جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، میں نے کئی دفعہ اگر آپ کسی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی اتنا مانگ رہے ہیں کہ جتنا مل جائے، بڑا ریئلسٹک ہو کے دعا کر رہے ہیں، جس طرح سے زندگی میں ہوتا ہے نا کہ اچھا ہاں مطلب اتنا ٹھیک ہے اس سے زیادہ. لیکن اگر ہم اپنے رب کی شان دیکھیں، اور کیا پتا کہ ہمارا رب کسی وقت پہ ہماری دعا کوئی جو دل سے نکلے وہ سن لیں. تو ہمیشہ اپنے رب کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے. بالکل. اس میں ایک حدیث جو ہے وہ نقل کر کے پھر اپنے عنوان پہ آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی، کہ بے شک تمہارا رب برکت والا ہے، تعالی بزرگی والا ہے، حی کریم، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ انتہائی مہربان ہے. یستحیی من عبدہ، اللہ کو اپنے بندے سے شرم آتی ہے، اذا رفع یدیہ الیہ، کہ بندہ جب ایسے ہاتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یستحیی من عبدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو شرم آتی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. کس بات پر؟ کہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ بندے کے ہاتھ خالی واپس لوٹا دے. اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں حکمن فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو جب بھی دعا مانگے اللہ کی شان کے مطابق مانگے. اور قرآن کریم میں جو دعا ہے معروف کہ ربنا آتنا فی الدنیا، کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی بلائیاں دے، ٹھیک، اس میں ساری چیزیں شامل ہوگی. آج جو ہمارا عنوان جو ہم نے طے کیا ہے، اسلام میں جو انسانی خدمت ہے یا انسانی حقوق ہیں یا خدمت خلق ہے. دیکھیں آج جو پاکستان کے حالات بنے ہوئے ہیں یا ہمارے جو ہے وہ پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے، یہ عنوان بڑی اہمیت کا حامل ہے. آج تقریباً آدھا پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. ہمارے چاروں صوبے جو ہیں بلوچستان بھی، خیبر پختونخوا بھی اور جنوبی پنجاب ہے، سندھ کے اندر بڑا نقصان ہے. اب یہاں پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے ایک تو اپنے بھائیوں کا خیال کرنا ہے. اب اس پر شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، اللہ کے اس پر احکامات کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کیا ہیں. دیکھیں اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ الخلق و عیال اللہ، یہ جتنی مخلوق ہے یہ اللہ کے اہل و عیال ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ اللہ کا خاندان ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا پسند کرتا ہے جو اللہ کے عیال کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے کنبے کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے خاندان کا خیال رکھتا ہے. ایک بات، کل قیامت والا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی. اللہ فرمائے گا بندے سے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو نے میری خبر گیری نہیں کی، تو نے میری خبر نہیں لی. بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین، تو مالک ہے، تو خالق میں مخلوق، تو رازق میں مرزوق، یا اللہ اے رب میں تیری کیسے عیادت کرتا. اللہ فرمائے گا کہ اگر تو فلاں بیمار بندے کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا. اچھا پہلے حدیث مکمل کر لیں پھر میں اس پر جو ہے وہ ایک حاشیہ لگاتا ہوں. آگے اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا،
یا اللہ یا رب العالمین تو پینے سے پاک ہے. اللہ فرمائے گا اگر تو فلاں میرے پیاسے بندے کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پا لیتا. اللہ فرمائے گا کہ میں بے لباس تھا, ٹھیک ہے جی, تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا, میں بھوکا تھا, اب تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. یا اللہ تو لباس سے کھانے سے پاک ہے. اللہ فرمائے گا اگر تو فلاں بندے بھوکے کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پا لیتا. یہ جتنی بھی جمیع عبادات ہیں, ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. استطاعت والے حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. اچھا, اور جتنی عبادات ہیں, تسبیح درود پاک کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. تو یہاں پر حدیث میں الفاظ ہیں اگر تو بیمار کی عیادت کرتا تو مجھ اللہ کو وہاں پا لیتا. مجھ اللہ کا قرب, میری رضا, میری رحمت تجھے وہاں مل جاتی. تو آج جو حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان میں, ایک تو پوری قوم نے خیال کرنا ہے ان مسلمان بھائیوں کا, اور دوسری بات دیکھیں حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ایک مسلمان کا یقین ہونا چاہیے کہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں, سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. آج انسانیت کی خدمت کا سب سے بڑا جو صلہ ہے, کرنے کا کام ہے, وہ ہے سیلاب زدگان کی مدد. دیکھیں وہ لوگ گھر سے بغیر ہو چکے ہیں, وہ لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, چھت ان کے پاس نہیں ہے, لباس ان کے پاس نہیں ہے. خبریں آ رہی ہیں کہ 24 گھنٹے گزر گئے, لوگوں نے کھانا نہیں کھایا, لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے. تو آج جو اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے عیال, اللہ کے کنبے, اللہ کے خاندان کی کیا ہے فکر کی جائے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, اخوت کا رشتہ ہے. یہ اخوت کیا ہے؟ ایک بخاری شریف کی حدیث میں یہ بات سمجھ آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی تعریف, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ دوسروں پر رحم کرنے والا, دوسروں کا خیال کرنے والا, چھوٹوں پر شفقت کرنے والا, بڑوں کا ادب کرنے والا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں, اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے. دیکھیں کبھی ہمارے پاؤں میں تکلیف ہو نا, ہم نے یہ نہیں کہا جی یہ پاؤں کا مسئلہ ہے چھوڑ دیں, نہیں, پورا جسم بے چین ہوگا. اگر ہمارے ہاتھ میں تکلیف ہو تو ہم نے یہ نہیں کہا جی یہ ہاتھ کا مسئلہ ہے, نہیں, پورا جسم بے چین ہوگا. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اگر ایک مسلمان بے چین ہوگا, وہ تنگ ہوگا, وہ پریشان ہوگا, وہ مکان کی وجہ سے, کھانے کی وجہ سے, پینے کی وجہ سے, تو تمام مسلمانوں کو پھر اس کے لیے بے چین ہونا چاہیے, بے قرار ہونا چاہیے, اس کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں تو اتنا خیال رکھا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ آسمان والا تم پہ رحم کرے, اگر تم چاہتے ہو نا آسمان والا تم پہ کرم کرے, آسمان والا تم پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے, تو فرمایا پھر تم یہ کام کرو, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا اللہ تم پہ رحم کرے گا. تم زمین والوں کا خیال رکھو, آسمان والا عرش والا رب تمہارا خیال رکھے گا. تم زمین والوں کی ضروریات پوری کرو, عرش والا رب تمہاری ضروریات پوری کرے گا. اور جو دوسروں کا خیال کرنا ہے, اس میں جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو انداز رکھا ہے نا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ کون ہے جو اللہ کو قرض بھی دے اور قرض حسنا. ٹھیک ہے, اچھا یہ اللہ نے مانگا ہے تو اللہ نے قرض کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ قرض جو ہے وہ واپس کرنا پڑتا ہے, قرض جو ہے وہ واپس کرنا پڑتا ہے. اللہ فرماتا ہے جس طرح قرضہ واپس کرنا ضروری ہے نا, اسی طرح جو بندہ اللہ کی راہ میں دے گا اس کو مجھ اللہ کی طرف سے جواباً رحمتیں ضرور ملیں گی, اس کو جواباً رحمتیں ضرور ملیں گی. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 دفعہ قسم اٹھائی. اللہ کے نبی نے فرمایا پیدا ہے, قسم ہے اس پیدا کرنے والے رب کی, پھر فرمایا قسم ہے اس پیدا کرنے والے رب کی, پھر فرمایا قسم ہے اس پیدا کرنے والے
رب کی کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، کبھی اس کا دامن تنگ نہیں ہوتا، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو کمی نہیں لاتا۔ اور پھر سب سے خوبصورت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب کسی ضرورت مند کو دیتا ہے نا تو فرمایا وہ ضرورت مند کے پاس بعد میں پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں پہلے پہنچ جاتا ہے، اللہ اس کو پہلے قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کو پہلے قبول کر لیتا ہے۔ تو اسلام میں دوسروں کا خیال رکھنے کا حکم ہے، اسلام میں دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کا حکم ہے، اسلام میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا حکم ہے، بلکہ مسلمان وہ تو ضروری ہے، اللہ نے جو غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا حکم دیا، غیر مسلموں کے ساتھ وہ اتنا زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کیا، ناحق ستایا یا ناحق اس کے مال پر قابض ہو گیا، فرمایا کل قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس غیر مسلم کا وکیل بن کر کھڑا ہو جاؤں گا، اس کی وکالت میں کروں گا، اس کا مقدمہ میں محمد لڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کتنی زیادہ اہمیت دی ہے حقوق کو، یعنی حقوق جو مسلمانوں کے وہ تو ہیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، نہ اس کو حقیر جانتا ہے، اور فرمایا وہ اگر دوسرا مسلمان پریشانی میں ہے، تنگی میں ہے، تکلیف میں ہے تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ دیکھیں سننے والے سارے غور کریں اس بات پر، کیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں؟ ہم دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں، کسی مسلمان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں، کسی مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی ہیں، مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، چاہے وہ زلزلے کا معاملہ ہو، چاہے وہ سیلاب کا معاملہ ہو، وہ کہیں آتش زدگی ہو جائے، کہیں آگ لگ جائے، کہیں حادثہ ہو جائے، یا کوئی مسلمان جو ہے وہ معاشی طور پر کمزور ہو جائے، تو فرمایا مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کو بے یار و مددگار بالکل نہ چھوڑے۔ بالکل، اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سیریز چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے، کس طرح سے بہتر طریقے سے ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہمارے جو فرض ہیں ان کی طرف ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم زندگی میں اور چیزوں پر فوکس کرتے ہیں اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کرنے پہ بھی فوکس کریں، اور جہاں پہ اپنی زندگیوں میں الجھے رہنا ہمیں نارمل لگتا ہے، وہاں پر کسی اور کی زندگی کو آسان بنانا ہمارے اوپر فرض ہے مسلمان ہونے کے ناطے، اور ہم سب کو ضرورت ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی مسلمان بھائی یا ایون اگر کوئی بھی شخص ضرورت مند ہے، اسے ضرورت ہے مدد کی، تو اس کی مدد کریں۔ علامہ صاحب، ہم نے بریک میں جانے سے پہلے کافی ساری چیزوں کے حوالے سے بات کی۔ ایک چیز جو کہ میں ہمیشہ دیکھتی ہوں ہماری سوسائٹی میں، ایک دوسرے کی قدر کم ہو گئی ہے۔ ہم اتنے مصروف ہیں اپنی زندگیوں میں کہ ہمارے پاس تو فیملی کے لیے وقت نکالنے کے لیے وقت نہیں نکالا جاتا۔ کہاں پر سب سے امپورٹنٹ کردار ہے ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں، اور کس طرح سے ہم سے بہتر طریقے سے، جس طرح آپ نے سیلاب کے حوالے سے بات کی، ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے نیبرز ہیں، جو ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا ہم پر فرض ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے قریبی لوگوں سے شروعات کریں، ہر کوئی اپنے جتنے ان کے وسائل ہے، جتنی ان کی ارننگز ہے، اس کے حساب سے دوسروں کی مدد کریں؟ جی، بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان نہ تو کسی پہ ظلم کرتا ہے، نہ وہ مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔
پہلے یہ بات مکمل کر لیں، پھر میں آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، اب جو لوگ سیلاب زدگان ہیں یا جن علاقوں میں ان کے مکان گرے، ان پر مشکل آ گئی، اب انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے، یہ صفت جو ہے وہ پاکستانی قوم میں ہے کہ پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے۔ دیکھیں، سیلاب کا مسئلہ آیا، ٹھیک ہے جی، جو حکمران ہیں وہ اپنے لڑائیوں میں مصروف تھے، سیاسی طور پر کشمکش تھی، مگر درد دل رکھنے والے سامان لے کر توسا شریف بھی پہنچ گئے، وہ بلوچستان کے اندر پہنچ گئے، وہ اندرون سندھ پہنچ گئے، وہ جنوبی پنجاب میں چلے گئے، اور کتنے لوگ میرے سامنے ہیں کہ جنہوں نے اپنا سکون، نیند، چین، مال، وقت قربان کر کے ان کی خدمت کے لیے پہنچے ہیں۔ اگر میں نام لوں تو ان کی فہرست بڑی طویل ہو جائے گی، مگر جن لوگوں نے جا کر سیلاب زدگان کی مدد کی یا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو میرا سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جان مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ لوگ قابل فخر ہیں، وہ فخر ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں جا کر جنوبی پنجاب والے، توسا شریف والے ہیں، یا اس طرح اور جو ہے وہ سندھ کے اندر ہیں، یا کوئٹہ کے اندر ہیں، یا ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں، وہاں پر جا کر ان کی مدد کی۔ جن لوگوں نے مدد کی یا جو لوگ ان کے لیے مدد کر رہے ہیں، رفائی ادارے، ان کو سلام ہے، اور ان کا یہ کارنامہ بڑا جو ہے وہ قابل رشک ہے۔ اب جو آپ نے بات کی کہ سوسائٹی میں ایک دوسرے کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے، ہم عروج کی طرف نہیں جا رہے، ٹھیک ہے جی، ہم کسی لحاظ سے بھی ہم عروج کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ زوال کی طرف جاتا ہے۔ جب کوئی معاشرہ زوال کی طرف جاتا ہے، اب یہاں پر ایک اور سوال ہوگا کہ ہمارا معاشرہ زوال کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم اور اسلام، مذہب اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اسلام نے پہلی قوموں کو بھی حالات بیان کیے، اسلام نے یہ جو چل رہا ہے حال کے حالات بھی بیان کیے، اور اسلام نے ہمیں فیوچر کے حالات بھی بتائے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اب ہمارا معاشرہ زوال پذیر ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے، تو جو معاشرہ زوال کی طرف جا رہا ہو نا، نیچے کی طرف، وہاں پر قدریں کم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ اپنی ذات تک سوچ رہا ہے، اپنی ذات سے نکل کر سوچنا یعنی بہت کم رہ گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ دین اسلام سے دوری، اس کی بنیادی وجہ ہماری مسجد سے دوری۔ دیکھیں نا، سارے لوگ مسجد میں آتے، اب مسجد کو ہم نے صرف نماز تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، یا سیدنا ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہو، یا سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہو، یا سیدنا عثمان ذی النورین، یا مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی کا دور خلافت ہو، اس میں مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے سارے اصلاحی کام، خدمت والے کام مسجد میں کیے جاتے ہیں، مسجد میں کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بڑی بنیادی بات ہے، سمجھے ذرا۔ دیکھیں، آج ضرورت ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کی طرف اپنی توجہ کی جائے، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی جائے۔ دیکھیں، رہنے کی 3 جگہیں ہیں، یا تو ان لوگ پہاڑوں پہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا لوگ رہ رہے ہیں دیہاتوں میں، یا رہ رہے شہروں میں، ٹھیک ہے، ہم شہر میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، اب زلزلہ ہو، سیلاب ہو، اب پہاڑ والوں نے بھی اپنی قربانی دے دی۔ یہ جو اب سیلاب کی صورتحال بنی ہے، یہ مظفر آباد، کشمیر، وادی لیپا، نیلم، اس طرف بہت زیادہ سیلاب آئے ہیں، یہ پہاڑی علاقے۔ خیبر پختونخوا کے اکثر پہاڑی علاقوں میں کیا ہیں، سیلاب آئے ہیں، پل جو ہے وہ بہہ گئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کوئٹہ کے اندر کافی سارے پہاڑی علاقوں میں سیلاب آئے ہیں۔ اچھا، جو سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں ہیں ان میں سیلاب ہیں۔ اب پہاڑوں میں رہنے والوں کی بھی آزمائش ہو گئی، دیہات میں رہنے والوں کی بھی آزمائش ہو گئی، اب ہم شہر والے باقی ہیں، شہر والے باقی ہیں، اور ہماری بنسبت یہ پہاڑوں والے اور دیہات والے زیادہ مضبوط ہیں،
جسمانی اور ایمانی دونوں لحاظ سے یہ زیادہ مضبوط ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم نے اللہ سے معافی نہ کی، نہ معافی نہ مانگی، اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، اللہ کی طرف توجہ نہ کی، تو یہ چیزیں ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہیں. اس لیے پوری قوم اللہ سے معافی مانگے اور پھر ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرے، ان کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کرے کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے. جیسے نبی کریم، دیکھیں شریعت میں ہر چیز کا حوالہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے. اب جو مکہ والے آئے وہ تو بالکل سب کچھ چھوڑ کے آگے، اپنی تجارت بھی، کھیت بھی، مال بھی چھوڑ کے آگے. مگر جو مدینے والے ہیں، انصار مدینہ نے وہ قربانی دی. اگر 2 مکان ہیں تو 1 مکان مکی کو دے دیا، مہاجرین کو دے دیا. اگر کسی کے پاس کاروبار زیادہ ہے تو کاروبار جو ہے وہ مکہ والوں کو آدھا دے دیا. کسی کے باغ زیادہ ہیں تو وہ باغ مکہ والوں کو دے دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صبح سویرے 2 فرشتے نازل اترتے ہیں آسمان سے زمین پر. پہلا فرشتہ وہ ہے جو اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا اللہ سخاوت کرنے والے کو محروم نہ رکھنا، یا اللہ دوسرے مسلمانوں کا خیال رکھنے والوں کو، ہمدردی رکھنے والوں کو محروم نہ رکھنا، ان کو اور عطا کرنا، ان کو اور عطا کرنا. اور ایک فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ جو بخل کرنے والے ہیں، جو سنبھال کے رکھنے والے ہیں، ان کے مال میں برکتیں نہ ڈالنا. دیکھیں یہ تو بات پکی ہے کہ جب اہل دولت، جو دولت والے ہیں، جو پیسے والے ہیں، وہ اپنا روپیہ پیسہ حقداروں پر، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کریں گے، وہ پیسہ ان کے لیے وبال جان بن جائے گا. ان کے لیے وہ پیسہ باعث پریشانی بن جائے گا، وہ پیسہ باعث جو ہے وہ ذلت بن جائے گا. اور خرچ کرنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جب اللہ کے نبی نے چندہ مانگا تو گھر کا سارا سامان اٹھا کر حضور کے قدموں میں پیش کر دیا. اللہ، گھر میں ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی، دیواروں پہ ہاتھ مارا، سوئی ملی وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں دے دی کہ کسی صحابی کے کپڑے سینے کے کام آ جائے گی. حضرت عمر فاروق ہیں، اپنا مال حضور کے قدموں میں پیش کر دیا. عثمان ذی النورین نے اتنا مال جو ہے وہ اللہ کے نبی کے قدموں میں پیش کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، عثمان آج کے بعد تو کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو پھر بھی جنتی ہے. اور سیدنا مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ افطاری کا وقت ہے اور روزہ افطار کرنے لگے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی ہے. ہاں جی، کون ہے دروازے پر؟ کہا جی میں ایک مسکین آدمی ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مجھے کچھ دے دیں. اب حسن، حسین اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ اور حضرت علی بن ابی طالب اور ان کی خبر بیٹھی ہوئی. تو اب کیا کیا، حضرت مولا علی بن ابی طالب نے اٹھایا سارا اور مسکین کو دے دیا. خود پانی سے روزہ افطار کیا، خود پانی سے روزہ افطار کیا. اگلا دن آ گیا، پھر افطاری کرنے لگے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی. ہاں بھائی کون ہو؟ کہا جی میں یتیم ہوں، سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے، کچھ گھر میں ہے تو مجھے دے دے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے، مولا علی نے اٹھایا، اس کو دے دیا. تیسرا دن پھر آ گیا، روزہ کھولنے بیٹھے ہیں، روزہ کھولنے بیٹھے ہیں. اچھا میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ مانگنے والوں کو بھی پتا تھا کہ یہاں سے مانگا جائے، کیونکہ یہاں پہ جو سوال کرتا ہے اس در سے خالی واپس نہیں جاتا. تیسرے دن پھر کون ہے جی؟ میں قیدی رہا ہو کے آیا ہوں، بڑے دور جانا ہے، اسیر ہوں میں، تو کچھ دے دیں. تیسرے دن اس کو اٹھا کے دے دیا، پانی سے روزہ افطار کیا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا، علی تو نے کون سا عمل کیا ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، یا نبی اللہ میں نے رات کو یہ عمل کیا ہے، کل بھی، پرسوں بھی، آج بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکینوں و یتیموں و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو. اچھا مانگنے والے جس جو ہے وہ نمبر پہ آئے، اللہ نے اسی نمبر پہ ان کا ذکر کیا.
क्या تو बात। یہ ہے مسلمانوں کا خیال سبحان رکھنا، یہ ہے مسلمانوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف اس سمجھنا. سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سری اچھن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں آج اسپیشلی خدمت خلق کے حوالے سے، اور بات کر رہے ہیں کس طرح سے ہم بہتر طریقے سے اپنے فرائض کو پورا کر سکتے ہیں انسانیت کی طرف. ہم ہمیشہ اپنے بارے میں آئی تھنک سوچتے ہیں پہلے، لیکن ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ نہ صرف ہم اپنے بارے میں سوچیں لیکن آلسو اپنی کمیونٹی، اپنی سوسائٹی میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان سب کے بارے میں بھی سوچیں، اور کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اگر ہم ان کی زندگی میں کس طرح کی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں تو لازمی طور پہ ان کو کرنے کی کوشش کریں. علامہ صاحب، بریک میں جانے سے پہلے آئی تھنک ہم کافی سارے ڈفرینٹ اسپیکٹس کے حوالے سے بات کر پائے، لیکن میں ہمیشہ خود آئی تھنک سوچتی ہوں کہ ہم کیا کبھی بھی جب ہم فار ایگزامپل یتیموں کی مدد کرتے ہیں یا پھر ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کئی دفعہ جس طرح سے آج اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کو اگر ملتے ہیں وہ اسٹریٹس کے اوپر، تو وہ ایکچولی میں آپ کی اس نیت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں، اور کئی دفعہ اس طرح کے واقعات پیش آئیں. تو کیا اس انسٹنس میں انسان کی نیت زیادہ معنی رکھے گی اللہ کے آگے؟ کہ آپ کی نیت تو صاف تھی، آپ تو کسی ضرورت مند کو دینا چاہتے تھے، لیکن اگر دوسری طرف سے آپ سے جھوٹ بولا گیا یا آپ کے دکھاوا کیا گیا ضرورت مند ہونے کا، جس کی وجہ سے شاید کسی ضرورت مند کا جو حق تھا وہ کسی اور شخص نے لے لیا، تو کیا اس میں نیت میٹر کرے گی؟ اس میں یہ ہے کہ جو یہ گداگری ہے، مانگنا ہے یا بھیک مانگنا، یہ شریعت محمدیہ میں اس کو منع فرمایا گیا اور ناپسند فرمایا گیا. دیکھیں، ضرورت مند ہر دور میں رہے ہیں. اسلام کے پہلے دور کے اندر بھی ضرورت مند موجود ہیں، مگر آپ کو کوئی ہاتھ پھیلانے والا نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر جو آپ نے بات کی، یہ بڑی اہم بنیادی بات ہے کہ بھئی اب یہ مانگنے والا آیا یہ پیشہ ور ہے یا واقعہ ہی ضرورت مند ہے. اب آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ ہم اب دیکھیں، اب ہم غیب کا علم تو ہم جانتے نہیں کہ یہ اب اکثر جو اشاروں پر یا مختلف پوائنٹس پر مانگنے والے ہیں یہ پیشہ ور ہیں اور ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک فلاں نے مانگنا ہے، اس طرح مانگنا ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ان لوگوں کو جانچ پڑتال کر کے دیں کہ جو لوگ واقعتاً ضرورت مند ہیں، کیوں کہیں ان پیشہ وروں کی وجہ سے ضرورت مند محروم نہ رہ جائیں. دیکھیں، ضرورت مند بندہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی سے جو ہوتا ہے نا، وہ بندہ اپنے نفس کو بچانے والا خوددار، وہ سوال کرنے سے ڈرتا ہے. دیکھیں، پچھلے دنوں فیصل آباد کے اندر ایک واقعہ آیا، ٹھیک ہے، جس طرح اسے کہ آدمی نے اپنی بیٹیوں کو بھی قتل کر دیا، آپ خود بھی خودکشی کر لی. یہ ہمارے لیے اور معاشرے کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ اب مانگنے والوں کو تو ہم دے دیتے ہیں. اچھا، مانگنے والوں کے لیے بھی سب سے پہلے یہ ہے، حکومت کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو روکے جو پیشہ ور ہیں، جو اپنے حقدار لوگوں کا حق جو ہے وہ ناجائز کھا جاتے ہیں. اچھا، ان کو روکے. دوسرا ہمارا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دیں گے تو ہم نے اگلے کی نیت نہیں، اپنی نیت دیکھنی ہے. ہماری نیت ہے اللہ کی رضا، ہماری نیت ہے اللہ کی خوشنودی، ہماری نیت ہے اللہ کا قرب. ہم نے اگلے کی نیت نہیں دیکھنی کہ وہ کس نیت سے مانگ رہا ہے. اب ہمیں پھر پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ وہ پیشہ ور ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے اپنی نیت دیکھنی ہے. جب اپنی نیت دیکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ محروم نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اپنی بیوی سے، ام المؤمنین حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ گوشت مدینے میں تقسیم کر دو، فلاں کے گھر بھی پہنچاؤ، فلاں کے گھر بھی پہنچاؤ، فلاں کے گھر بھی پہنچاؤ. اچھا، گوشت جب تقسیم کیا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تقسیم کر دیا ہے؟ جی یا نبی اللہ تقسیم کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ بچا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. عرض کی کہ یا نبی اللہ یہ تقسیم کر کے فلاں کو دے کے یہ تھوڑا سا بچا ہے. اب اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا عائشہ یہ جو تو کہہ رہی ہے نا تھوڑا سا بچا ہے، ہمیں یہ نہیں بچا بلکہ ہمیں وہ بچا ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. ہمیں وہ بچا ہے جو ہم نے اللہ کی
راہ میں دے دیا، جو لوگوں نے کھا لیا اصل ہمیں وہ بچا ہے۔ تو ہمیں جو معاشرے کے محروم لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جو محتاج اور ضرورت مند ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے، اور خاص کر جو اپنے رشتہ داروں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ دار کو دینے میں ایک تو حق قرابت ادا ہو جائے گا، جو حق قرابت ہے، قریبیوں کا حق ہے، وہ ادا ہوگا، دوسرا تمہیں دینے کا بھی ثواب ملے گا۔ اچھا، یہاں پر اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جی اگر کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو اس کو کیا بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ ہے، یا زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یا کسی کو فطرانہ دے رہے ہیں تو اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ فطرہ ہے۔ اب شریعت میں یہ ہے کہ اگلے کو بتانا ضروری نہیں ہے، اگلے کو بتانا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اس کو بتائیں گے نا ہم زکوٰۃ ہے یہ، تو وہ شاید اس کی اسلام کہتا ہے اگلے کو دینا بھی ہے، ضرورت بھی پوری کرنی ہے، اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہونی چاہیے، نہیں کرنی۔ بلکہ یہاں پر اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ جس کو دینے لگو نا اس کی آنکھ میں آنکھ نہ ڈالو، اپنی آنکھ جھکا کے دو، ٹھیک ہے؟ شاید وہ تمہاری آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہیں وہ شرمندہ نہ ہو، اس کو محسوس نہ ہو دے رہا ہے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے، نہیں، بلکہ اپنی نگاہ جو ہے وہ کیا کرو، اور اس ہاتھ سے دو، دائیں سے دو تو بھائی کو نہ پتا چلے، ٹھیک ہے؟ دے کر پھر پورے جو ہے وہ علاقے میں وہ کیا کہتے ہیں، بعض لوگ تصویر لیتے ہیں نا، سیلفی بنتی ہے، 1000 روپیہ دے رہے ہوتے ہیں، سیلفی بن رہی ہوتی ہے، یہ لینے والے کے لیے موت ہے، وہ تو بیچارہ ضرورت مند ہے۔ تو اب ضرورت مند کو دینا بھی ہے، اور اس کے عزت نفس کو بھی مجروح نہیں کرنا، اس کی جو عزت نفس ہے اس کو بھی ہم نے بحال رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے۔ تو باقی شریعت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان لوگوں کو پسند فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ ان لوگوں کو محبوب بنا لیتا ہوں، میں اللہ ان سے محبت کرتا ہوں جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا، اللہ پھر جو بھی دیتا ہے نا، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس کے ہاتھ میں بعد میں جائے گا، پہلے اللہ کے ہاتھ میں چلا جائے گا، پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کا بھی رکھتا نہیں ہے، کیوں کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے اصول نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے اصول نہیں ہے، اللہ کسی کا بھی رکھتا، اللہ کسی کا بھی رکھتا نہیں ہے۔ اور نیت کی بات آئی تو آپ نے سوال کیا، تو اس میں جب مدائن فتح ہوا، اسلامی تاریخ میں مدائن کا فتح ہونا ایک بہت جو بڑا واقعہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص کمانڈر ان چیف ہیں، اچھا مال غنیمت جمع ہو رہے ہیں، ایک صحابی آئے، ان کے چہرے پہ نقاب ہے، چہرہ ان کا جو ہے وہ نقاب میں ہے، وہ آئے، انہوں نے مدائن کے بادشاہ کا جو تاج تھا نا، وہ تاج وہ آ کے مال غنیمت میں رکھا، اس تاج میں ہیرے لگے ہوئے ہیں، جواہرات لگے ہیں، موتی لگے ہیں، سونا لگا ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا اگر تو ایک موتی بھی اتار لیتا نا تو تیری ساری زندگی کی ضرورتیں پوری ہو جاتی، یہ موتی اتنا قیمتی ہے۔ اس صحابی رسول سے کیا کہا، اگر تو ایک موتی بھی اتار لیتا تو تیری ساری زندگی کی ضرورتیں پوری ہو جاتی، یہ تاج اتنا قیمتی ہے، تو نے یہ سارا تاج آ کے چپ کر کے رکھ دیا، ذرا اپنا نام تو بتا، تیرا نام کیا ہے؟ اب اس صحابی رسول نے جواب کیا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی نے کہا کہ جس اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ اللہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے ماں باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جس کی رضا کے لیے، جس کی خوشنودی کے لیے، جس کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ میں نے عمل کیا ہے، وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے ماں باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ تو دینے میں اخلاص بڑا ضروری ہے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ باقی جو سیلاب کی صورتحال بنی، اس میں ایک بات کا جو ہے وہ ضرور خیال رکھا جائے کہ جن لوگوں کو دیا جائے تصویر سے پرہیز کیا جائے، دیکھیں نا، دکھاوے سے پرہیز کیا جائے۔ دیکھیں یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے، یہ کسی پر بھی آ سکتا ہے، آفت مصیبت کبھی بھی، دیکھیں آفتیں اور مصیبتیں جو ہے وہ کبھی بتا کر نہیں آتی، تو یہ چیز اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے
اللہ کو بالکل یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ کی ناپسندیدہ جو ہے وہ چیزوں میں شامل ہے کہ دکھلاوا کیا جائے، مشہوری کی جائے کہ نہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے اس چیز سے پرہیز کیا جائے۔ باقی یہ جو لوگ جا کر کام کر رہے ہیں، یا ہماری پاک آرمی ہے یہ کام کر رہی ہے، یہ جذبہ جو ہے وہ قابل تحسین بھی ہے اور قابل داد و دید بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سماعت فرما لیں، اس جو ہے وہ انسانی حقوق کے بارے میں۔ دیکھیں، انسانی حقوق شریعت میں اتنے زیادہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم فاتح بن کر کسی علاقے میں جاؤ نا، تو فرمایا ان کے پھلوں کو نہیں توڑنا، ان کے باغات کو نقصان نہیں پہنچانا، اچھا ان کی عورتوں کو نہیں مارنا، ان کے جو تعلیم دینے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، استاد ٹیچرز، ان کو نہیں مارنا، ان کے جو راہب ہیں ان کو نہیں مارنا، ہاں جو تمہارے مقابلے میں آئے تم نے اس سے لڑنا ہے، باقی لوگوں کو کیا ہے، رعایت ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ بالکل، آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے ڈیوائس شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے یہاں پر۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔